फस गई जान शिकंजे अंदर ज्यूं वेलन विच गन्ना रौनू कौ मोहम्मद बख्शा हुन रोवे ते मन्ना। नाज़रीन, मैं हूं यासिर रशीद और आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, पीडीएम इस वक्त फंस चुकी है। किस तरीके से फंसी है इस पे मुफस्सल बात की जाएगी। 3 मार्च पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के लिए एक परेशान कुन दिन है। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की 3 जमातों की जानिब से जो मुत्तफ़िक़ा तौर पे मौक़िफ़ अपनाया गया था अदालत उज़्मा में कि पैनल के अंदर जो 2 जजेस हैं उन पे एतराज़ात हैं, जिस पर अदलिया ने यह कहा कि हम फुल कोर्ट भी तश्कील दे सकते हैं। अब उस मामले के ऊपर पीडीएम के गले की हड्डी क्या चीज़ बनेगी, ये बिलखुसूस बात की जाएगी। उसके बाद वफाकी हुकूमत ने एक तरफ किफ़ायत शारी मुहिम का आगाज़ किया तो दूसरी तरफ शाह खर्चियाँ जारी हैं। शाह खर्चियाँ कौन कर रहा है, किस पे नवाज़शात हो रही हैं, इस पे बिलखुसूस बात की जाएगी। इंतखाबात के हवाले से क्या चीज़ें मंजर आम पे आने वाली हैं, इस पे बिलखुसूस बात की जाएगी। और उसके साथ साथ ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को किस चीज़ का इंतज़ार है, रेमिटेंसेस पाकिस्तान में आने की नवीद किन दिनों में सुनाई देगी, इस पे बिलखुसूस बात की जाएगी। तो बात का आगाज़ कर लेते हैं सोमवार की समात से। सोमवार की जो समात होनी है उसमें यह फैसला होना है कि फुल कोर्ट बनाया जाएगा या ये 9 रुकनी बेंच ही केस की समात करेगा। उसमें पीडीएम को इंतजार ये है कि 2 जजेस जो हैं जिन पर एतराज़ात लगाए गए हैं वो खुद ही बेंच से अलग हो जाएं, जबकि दूसरी तरफ चीफ जस्टिस फुल कोर्ट भी तश्कील दे सकते हैं। अब वो इंतजार सोमवार तक का कर रहे हैं कि सोमवार को क्या चीज़ मंजर आम पे आती है। सोमवार की समात के अंदर बिलखुसूस बात यह होनी है कि असेंबली की तहलील जो है वो आईनी है या गैर आईनी है। पहले तो इस मौजू को देखा जाएगा, फिर उसके बाद ये देखा जाएगा कि तारीख किसने देनी है, वो गवर्नर ने देनी है, इलेक्शन कमीशन ने देनी है, या सदर भी दे सकते हैं। फिर उसके ऊपर बातचीत होगी। 3 मार्च को क्या होगा, ये बड़े गौर तलब बात है। एक तरफ मरियम नवाज साहिबा ने तनकीद की और कहा कि 5 के टोले में इस वक्त जो 2 जजेस हैं वो सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त बैठे हुए हैं। उनका यह कहना था कि एस्टेब्लिशमेंट ने अपनी गंद का टोकरा अपने कंधों से उतार फेंका और अब वो गंद का टोकरा 2 जजेस ने अपने कंधों पे रख लिया है। और वो गंद का टोकरा मुराद क्या थी? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान, ये मरियम नवाज साहिबा का कहना था। अब उन्होंने तनकीद की, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कोई कार्रवाई अमल में नहीं आई। दूसरी तरफ ख्वाजा आसिफ साहब ने भी ये कहा कि एतराज़ात हैं और एतराज़ात को देखते हुए अदलिया को फैसला करना चाहिए। अब जिन 2 शख्सियात के ऊपर एतराज़ात लगाए गए उनमें एक है जस्टिस एजाजुल एहसन, दूसरे हैं जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी। 3 मार्च को क्या होने जा रहा है? जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी तो उन्होंने पार्लियामेंट से एक कानून पास करवाया था कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के जरिए इंतखाबात होंगे। दूसरा कानून यह पास हुआ था कि ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट का हक दिया जाएगा। लेकिन फिर जब पीडीएम की हुकूमत आई तो पीडीएम की हुकूमत ने ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट का हक खत्म कर दिया और उसके साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के ऊपर अमल पैरा जो इकदामात थे उनको भी रोक दिया गया। उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बेशुमार एतराज़ात लगाए। उसी के बाद ये देखने में आया कि रेमिटेंसेस में कमी वाक़ई होना शुरू हो गई। ओवरसीज पाकिस्तानी ये कहते थे कि एक तरफ पार्लियामेंट ने हमें हक दिया, दूसरी तरफ हम पाकिस्तान के ज़र मुबादला में इजाफा करने का सबब बनते हैं, तो हमारी राय भी मुकद्दम होनी चाहिए। हमें भी हक दिया जाना चाहिए कि हम जिस मुल्क में पैसा भिजवाते हैं उस मुल्क के फैसले भी हमारी मुशावरत के जरिए होने चाहिए। हमें इतना तो हक मिले कि हम अपना वोट डाल सकें। तो उन्होंने फिर यही एतराज लगाते हुए बड़े पैमाने के ऊपर रेमिटेंसेस में कमी वाक़ई करने का फैसला किया था कि हम पैसा पाकिस्तान में नहीं भेजेंगे, जहां के मुस्तकबिल का फैसला हम नहीं कर सकते तो वहां पे हम पैसा क्यों भेजें। तो बेशुमार तादाद ओवरसीज पाकिस्तानियों की वो थी जिसने ईवीएम और ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट का हक खत्म करने के बाद यह फैसला किया था कि रेमिटेंसेस पाकिस्तान नहीं भेजे जाएंगे। अब 3 मार्च को उस केस की समात हो रही है जिसमें यह देखा जाएगा कि इंतखाबात में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल किया जाएगा या नहीं, ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट का हक दिया जाएगा या नहीं। अब 3 रुकनी बेंच है जिसने इस केस की समात करनी है। गले की हड्डी पीडीएम की क्यों बनी है ये अदालती कार्रवाई? आइंदा भी अदालती कार्रवाइयां पीडीएम के गले की हड्डी क्यों बनेंगे? बुनियादी तौर पे बात है। 3 जजेस का बेंच है जिसमें जस्टिस मुनीब अख्तर साहब हैं, जस्टिस एजाजुल एहसन साहब हैं जिन पे तनकीद मरियम नवाज साहिबा ने की, जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब हैं जिन पे तनकीद मरियम नवाज साहिबा ने की। मरियम नवाज साहिबा ने 5 के टोले में इन 2 मुअज़्ज़ज़ जजेस साहिबान को भी शुमार किया। अब आप कितने केसेस के ऊपर एतराज़ात लगाएंगे, कितने बेंच के ऊपर एतराज़ात लगाएंगे और कहेंगे इनको अलग हो जाना चाहिए?
اب 9 رکنی بینچ کے اوپر اعتراضات پی ڈی ایم تو کر سکتی ہے کیونکہ اس میں پاکستان تحریک انصاف جو ہے اس نے درخواست دائر کی، کیونکہ 2 سپیکرز کی جانب سے درخواستیں تھیں، تو یہاں پہ بینیفیشری جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف ہے، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف مطالبہ کر رہی تھی کہ الیکشن کروائے جائیں اور 90 روز کے اندر کروائے جائیں۔ پھر ان میں فریقین وفاقی حکومت کو بنایا گیا اور وفاقی حکومت نے پاکستان تحریک انصاف کی طرف جھکاؤ ہونے کا الزام لگاتے ہوئے یہ کہا کہ ہمیں اعتراضات ہیں، ان کو الگ ہو جانا چاہیے۔ لیکن اب اس کیس میں جو اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کا حق دینے کا ہے، اس میں پاکستان تحریک انصاف تو بینیفیشری ہے ہی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اوورسیز پاکستانی بینیفیشریز ہیں۔ اوورسیز پاکستانیز نے بڑی تعداد کے اندر درخواستیں جمع کروائی تھیں اور ببانگ دہل یہ کہا تھا کہ ہماری گزارشات کو سنا جائے، ہمیں ووٹ کا حق دیا جائے۔ اب ان کی گزارشات کے اوپر ہی یہ بینچ تشکیل پایا ہے اور اس بینچ نے اب فیصلہ کرنا ہے کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین استعمال ہوگی اور اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کا حق دیا جائے گا یا نہیں دیا جائے گا۔ اب اس میں بات آتی ہے، اگر وہ بینچ فیصلہ یہ کرتا ہے جس طرح انہوں نے الیکشن کمیشن نے پہلے یہ کہا تھا جب پاکستان تحریک انصاف نے منظور کیا تھا، اس وقت کہا گیا تھا کہ پائلٹ پروجیکٹ کے اوپر ضمنی انتخابات میں اس کو آزمائشی بنیادوں کے اوپر ٹیسٹ کیا جائے گا اور پھر فیصلہ کیا جائے گا کہ کلی طور پہ یہ امپلیمنٹ کیا جانا ہے یا نہیں کیا جانا۔ لیکن پائلٹ پروجیکٹ بھی نہیں چلا، پی ڈی ایم کی حکومت نے وہ یکسر ختم کر دیا، وہ چیز وہیں پہ ٹھپ ہو کے رہ گئی۔ اب اگر عدلیہ یہ فیصلہ کر دیتی ہے کہ ای وی ایم کا استعمال ہوگا تو اس پر الیکشن کمیشن کی جانب سے وقت مانگا جائے گا کہ ای وی ایم کا استعمال کرنے کے لیے ہمیں وقت چاہیے۔ اگر پنجاب اور خیبر پختونخوا میں آپ الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا استعمال کروانا چاہتے ہیں، پاکستان تحریک انصاف یہ کہتی تھی کہ اس سے ایک شخص ایک ہی بار ووٹ ڈال سکتا ہے، یہ بار بار انگوٹھے لگانا، ووٹوں کو چھاپنا، وہ طریقہ کار ختم ہو جائے گا، ایک آئی ڈی کارڈ کے اوپر ہی یہ اندراج اس کا ہوگا اور ایک ہی ووٹ کاسٹ ہو سکے گا۔ اس لیے یہ جو فیوڈل سسٹم ہے، اسی لیے جو سیولین سپرمیسی کا نعرہ لگانے والے اپنا اپنا دباؤ ڈالتے ہیں، یہ یکسر ختم ہو جائے گا۔ یہ ان کا موقف تھا۔ اب اس موقف کے اوپر الیکشن کمیشن میں اگر بات جاتی ہے تو الیکشن کمیشن وقت مانگے گا، تو پھر یہ ہوگا کہ 90 روز میں الیکشن نہیں ہو سکتے، 90 روز سے وہ بات بعد میں چلی جائے گی۔ اب اگر بعد میں جائے گی تو پھر جو عدلیہ 9 رکنی بینچ ہے یا جو فل کورٹ بن جائے گا، وہاں پہ فیصلہ کیا ہوگا، یہ غور طلب بات ہے۔ اگر 90 دنوں کے اندر ہی الیکشن کمیشن مان جاتا ہے تو پھر بات یہ آتی تھی کہ 54 دن کا شیڈول جاری کرنا ہوتا ہے، آپ نے 54 دن پہلے شیڈول جاری کرنا ہوتا ہے، یہ بھی آئینی طریقہ کار ہے۔ لیکن اس پر بیرسٹر علی ظفر جو پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ آئین کے اندر 90 دن تو ہے، لیکن 54 دن جو ہے وہ 54 دن میں گنجائش ہے، 90 دنوں میں گنجائش نہیں ہے۔ وہ 54 دن جو ہیں، وہ 54 دن کا کام آپ 24 دنوں میں بھی کر سکتے ہیں، وہ 30 دنوں میں بھی کر سکتے ہیں، یعنی 2 دن کا کام 1 دن میں بھی ہو سکتا ہے، اس کی گنجائش ہے، لیکن 90 دن سے آگے بڑھنے کی گنجائش نہیں ہے۔ اب اس پہ کیا فیصلہ آئے گا، یہ ایک بنیادی سوال ہے۔ دوسری بات، اوورسیز پاکستانیوں کو اگر ووٹ کا حق دے دیا جاتا ہے، یہ پنجاب اور خیبر پختونخوا کے الیکشن میں، یہ تو فیصلہ ابھی سپریم کورٹ نے کرنا ہے کہ الیکشن ہوں گے بھی یا نہیں ہوں گے۔ اگر فیصلہ ہو جاتا ہے کہ اوورسیز پاکستانی اپنا حق رائے دہی استعمال کر سکتے ہیں، تو ایک محتاط اندازے کے مطابق اس الیکشن میں تقریباً 40 نشستیں پنجاب کے اندر ایسی ہیں جہاں پر اوورسیز پاکستانیوں کا ووٹ جو ہے وہ گیم کو پلٹ سکتا ہے۔ 40 نشستیں ایک محتاط اندازے کے مطابق، کچھ لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ 50 نشستیں ہیں، لیکن ایک محتاط اندازے کے مطابق 40 نشستیں ہیں۔ اگر کلی طور کے اوپر یہ بات منظر عام پہ آ جائے، یہ فیصلہ ہو جائے کہ اوورسیز پاکستانی پاکستان کے عام انتخابات میں حق رائے دہی استعمال کر سکتے ہیں، تو یہ پھر بنے گی پی ڈی ایم کے لیے سب سے بڑی ٹینشن، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کے دور کے اندر بیرون ملک بسنے والے پاکستانیوں کی تعداد تقریباً 90 لاکھ کے قریب تھی۔ پی ڈی ایم کی حکومت آئی تو پی ڈی ایم کی حکومت میں تقریباً 8 لاکھ سے زائد پاکستانی جو ہیں وہ بیرون ملک چلے گئے۔ اس کے ساتھ ساتھ ابھی بیرون ملک جانے والوں کا تانتا بندھا ہوا ہے۔ ایمبیسیز کے ذرا چکر لگا کے دیکھیں کہ وہاں پہ لوگوں کا رش کیسا ہے اور کتنے لوگ بیتاب ہیں کہ ملک سے باہر چلے جائیں، ہم وہاں پہ جا کے روزگار کمائیں۔ اب کلی طور پہ دیکھا جائے تو تقریباً 98 لاکھ یہ ووٹ بنتے ہیں اگر اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کا حق دیا جائے۔ پاکستان کے اندر عموماً عام انتخابات کے اندر 50%، 40%، 45% یا 60% یا بہت چھلانگ لگا لیں تو 70% تک کسی ایک حلقے کے اندر ٹرن آؤٹ دیکھنے میں آتا ہے۔ لیکن اگر اوورسیز پاکستانیوں کو آپ ووٹ کا حق دیں گے
تو وہاں پر محتاط اندازے کے مطابق 70% اوورسیز پاکستانی جو ہیں وہ ووٹ کا حق استعمال کریں گے، کیونکہ وہاں پہ رجحان یہ ہے کہ ہم پاکستان کے اندر سیاست جو چل رہی ہے اس میں اپنا کردار ادا کریں۔ اوورسیز پاکستانیوں میں زیادہ تعداد پڑھے لکھوں کی ہوتی ہے، پاکستان کے اندر زیادہ تعداد جب ٹرن آؤٹ کا معاملہ آتا ہے تو وہ لوگ جو ان پڑھ ہیں، وہ لوگ جو کاروبار سے وابستہ نہیں ہوتے، وہ لوگ جو دیہات سے ہوتے ہیں، وہاں پہ ٹرن آؤٹ کم ہوتا ہے، وہاں پہ زیادہ تر قبروں کی سیاست چلتی ہے، وہاں پہ سڑکوں کی سیاست چلتی ہے، گٹروں کی سیاست چلتی ہے، پیسوں کی سیاست چلتی ہے، کھانے کی سیاست چلتی ہے، برادری کی سیاست چلتی ہے۔ لیکن اوورسیز پاکستانی جو ہیں وہ پارٹی کی سیاست کرتے ہیں، وہ چاہے پاکستان مسلم لیگ نون کی کریں، پیپلز پارٹی کی کریں یا پی ٹی آئی کی کریں۔ اب 70% پاکستانی اگر وہاں پر حق رائے دہی استعمال کرتے ہیں تو ایک محتاط اندازے کے مطابق 48% پاکستانی جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کو ووٹ دیں گے۔ اگر یہ فیصلہ ہو جاتا ہے تو یہ سب سے بڑی پریشانی جو بنے گی یہ پی ڈی ایم میں شامل تمام جماعتوں کے لیے بنے گی۔ تقریباً 70 لاکھ ووٹ اگر آتا ہے اوورسیز پاکستانیوں کی طرف سے، اور اس میں سے تقریباً 35 سے 40 لاکھ ووٹ صرف پاکستان تحریک انصاف کو پڑتا ہے، دیگر دوسری جماعتوں میں میں بہت محتاط اندازے کے مطابق بات کر رہا ہوں، یہ 50 لاکھ سے زائد کی بات ہے۔ اگر وہ پڑ جاتا ہے ان کو، پاکستان تحریک انصاف کو، تو پھر تو مشکل پڑ جائے گی پی ڈی ایم کے لیے۔ اب پی ڈی ایم نے جو 2 ججز پہ اعتراض کر دیا ہے، یہ اعتراض ان کے لیے سب سے بڑی گلے کی ہڈی بن چکا ہے۔ کتنے بینچز کے اوپر اعتراض کریں گے؟ ان بینچز میں وہ جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی یا جسٹس اعجاز الاحسن موجود ہوں گے، تو اعتراضات کیا کرتے جائیں گے؟ کیا بالآخر پھر آپ آ کے ریفرنس دائر کریں گے کہ ان کو بینچ سے الگ کر دیا جائے یا ان کو ججز کے عہدے سے اتار دیا جائے؟ کتنا عدالت کے پیچھے پڑیں گے؟ کہیں نہ کہیں جا کے تو آپ کو پھر دیکھنا پڑے گا، اپنے مخالف ہوا بھی تو دیکھنا پڑے گی۔ اب یہ سب سے بڑی مشکل ہے پی ڈی ایم کے لیے۔ دوسری بات اب یہ کر لیتے ہیں کہ ایک طرف کفایت شاری کی مہم کا آغاز کیا گیا، وزیر اعظم بیٹھے، پوری کابینہ کے ساتھ بیٹھے اور بتایا کہ 83 رکنی جو کابینہ ہے اس پہ بہت سی باتیں ہوئی ہیں، تو ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ تنخواہیں نہیں دی جائیں گی، مراعات نہیں دی جائیں گی، گاڑیاں جو لگژری ہیں واپس لے لی جائیں گی، ایک 1800 سی سی گاڑی دی جائے گی، سیکیورٹی نہیں دی جائے گی، سیکیورٹی واپس لے لی جائے گی، اور ایک گاڑی کی سیکیورٹی دی جائے گی جہاں پر ضرورت پڑے گی۔ تو ان کا یہ کہنا تھا کہ اس سے 200 ارب روپے کا بچت کا پلان ہم نے بنایا ہے 1 سال کے اندر۔ مان لیا آپ نے تمام شاہ خرچیاں ختم کر دیں، جواب یہ دیجئے کہ سرگودا کے اندر آپ کا ورکرز کنونشن تھا، اس میں پاکستان مسلم لیگ نون کی چیف آرگنائزر شرکت کرنے کے لیے گئی، وہاں پہ پریس انفارمیشن ڈپارٹمنٹ کی ایک گاڑی گئی، اس کے بعد ڈائریکٹر جنرل پبلک ریلیشن یعنی ڈی جی پی آر کی ایک گاڑی گئی، اس کے علاوہ پی ٹی وی کی ایک گاڑی گئی، اس کے علاوہ سیکیورٹی کی 13 گاڑیاں گئیں۔ اب مریم نواز صاحبہ یہ کہتی ہیں کہ میں حکومت میں موجود نہیں ہوں، تو پھر انہیں اتنا پروٹوکول جو ایک وزیر اعظم بھی کہہ رہے ہیں کہ میں بھی نہیں لوں گا، جہاں پہ ضرورت پڑے گی صرف وہیں پہ لیا جائے گا، تو وہ پروٹوکول کیوں دیا گیا؟ آپ تو یہ بھی جواز پیش نہیں کر سکتے کہ وہاں پہ وزیر داخلہ گئے ہوئے تھے اور وزیر داخلہ کو پروٹوکول دیا گیا، تو پھر سوال یہ اٹھیں گے کہ وزیر داخلہ کو اتنا پروٹوکول کیوں دے رہے ہیں؟ دوسری طرف تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اپنی شاہ خرچیوں کے اندر کمی واقع کر لی ہے، تو پھر یہاں پہ ایک بیان کسی کے لیے اور تو دوسروں کے لیے کچھ اور، اس سے پھر مستقبل کے اندر آپ کے اوپر ہی قدغنیں اٹھیں گی۔ پاکستان تحریک انصاف کی جیل بھرو تحریک کے اوپر بے شمار سوالات اٹھیں گے۔ میں نے کل بھی یہ بات کی تھی کہ جیل بھرو تحریک تب تک کامیاب نہیں ہو سکتی جب تک سپریم کورٹ کا فیصلہ نہیں آتا۔ آپ کو ٹھہر جانا چاہیے تھا، آپ کو انتظار کرنا چاہیے تھا، یہ مذاق بنے گا، شہر شہر گرفتاریاں کچھ ہوں گی اور دوسرے جو تصاویر بنوانے آتے ہیں ان کے اوپر پھر باتیں اٹھیں گی۔ بیرسٹر علی ظفر صاحب کا کل یہ کہنا تھا کہ اس کے مقاصد جو ہیں وہ تو ایک علامتی طور پہ ہم احتجاج کر رہے ہیں، یہ ایک سیاسی پولیٹیکل سٹنٹ ہے، اب اس میں کامیابی کس حد تک ملتی ہے، عوام کس حد تک باہر نکلتے ہیں، یہ تو وقت ہی بتائے گا۔ لیکن پاکستان تحریک انصاف اگر اپنے کیسز مضبوط کرنا چاہتی ہے تو عدالتوں کے اندر کیسز مضبوط کرے۔ دوسری بات جو کل میں نے کہی تھی، بڑے رہنماؤں کی گرفتاریاں دینے کی بجائے انہیں روکے رکھیں۔ آپ کو اس وقت ووکل سپورٹ چاہیے، آپ کارکنوں سے یا سیکنڈ لیڈرشپ سے وہ ووکل سپورٹ نہیں لے سکتے جو آپ کو مین لیڈرشپ ووکل سپورٹ دے سکتی ہے۔ جواب دے سکتے ہیں تو اسی طریقے سے دے سکتے ہیں، اگر جیلوں کے باہر ہوں گے نہیں دے سکتے تو پھر جیلوں کے اندر موجود ہوں گے، پھر حبس بیجا میں رکھنے کے کیسز ہوں گے اور دیگر کیسز منظر عام پہ آئیں گے۔ لیکن 3 مارچ کو پاکستان کی قسمت کا فیصلہ ہوگا کہ پاکستان کے اندر آنے والے دنوں میں ریمیٹنسز میں اضافہ ہونے جا رہا ہے یا اوورسیز اپنا ہاتھ پھر سے روک کے رکھیں گے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد۔